अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़ीब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान पर ऑपोजिशन का दबाव हो या ना हो, परफॉर्मेंस का दबाव जरूर है और हर गुजरते दिन के साथ इस दबाव में इजाफा हो रहा है, जिसका इजहार आज वज़ीर आज़म ने खुलकर कर दिया। वजारतों के लिए अहदाफ के तयन के माहिदों के आगाज पर वज़ीर आज़म ने एक तरह 2.5 साल हुकूमत का निचोड़ पेश किया, कुछ किले किए, कुछ चैलेंजेस गिनवाए, लेकिन अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को खुलकर बता दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, काम करना होगा, गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले तो इमरान खान का दावा था कि उनका हुकूमत और गवर्नेंस के लिए प्लान तैयार है, लेकिन आज उनकी तकरीर से यह तासुर मिला कि अब तक तहरीक इंसाफ हुकूमत करना सीख रही थी। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की, और हर मिनिस्ट्री अपने ऊपर भी प्रेशर डालेगी कि उन्होंने अब ये टारगेट्स मीट करने हैं। ये इतराफ करने और तरजीहात का तयन करने में क्या हुकूमत ने बहुत देर कर दी? क्या वजारतों के साथ मुआहदे पहले हो जाने चाहिए थे? और क्या अब परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है, जिसमें बहुत कोताहियां भी हुई। गंदम, चीनी, पेट्रोल, गैस के बहरान भी सामने आए। पहले माजी की हुकूमतों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, फिर माफियाज की तरफ उंगली उठाई गई और आखिर में ब्यूरोक्रेसी से भी शिकवा किया गया। और आज वजारतों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि नए मुआहिदों के तहत सजा और जजा का निजाम भी होगा। मैंने रियलाइज किया कि इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है, फायदा या नुकसान होना होता है, और वो जाके फंस जाते हैं किसी मिनिस्ट्री में और फिर वहीं फंस जाते हैं। कोई पता ही नहीं चलता कि महीना 2 महीने, यानी कोई अर्जेंसी नहीं होती कि मुल्क को फ़ायदा या नुकसान है। तो हमने ये जो एक चैनल अब बनानी है कि पहले तो इधर से शुरू करेंगे कि जो टॉप प्रायोरिटी मुल्क के सब जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने फास्ट ट्रैक करना और फॉलो करेंगे कि कहीं भी रुकते हैं तो पीनलाइज किया जाएगा उन मिनिस्ट्रीज़ को, जिधर भी कि वो किसी वजह से भी एक मुल्क के लिए जो प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो डाउन ना हो। लेकिन अवाम के लिए हुकूमत और वज़ीर आज़म ही फैसलों और उनके नताइज के जिम्मेदार हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अपोजिशन की तहरीक तेज तर हो रही है, हुकूमत के पास अपनी गलतियों से सीखने का वक्त कम रह चुका है। महंगाई, रोजगार, सेहत के साथ साथ इन वादों को पूरा करने का वक्त थोड़ा रह चुका है जो इक्तदार में आने से पहले वज़ीर आज़म ने किए थे। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, मईशत की बहाली, ये वो चंद वादे हैं जिनकी तकमील का इंतजार आज भी हो रहा है। मईशत के चंद अच्छे आशारिये जरूर हैं, लेकिन अवाम तक उनके समरात पहुंचना इससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने जिन बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया और तरजीहात का ऐलान किया, वो भी सुन लीजिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है वो है पावर मिनिस्ट्री का, जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। कर्ज़ों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाएं। दूसरा जो है हमारी सब्सिडीज़, कि सब्सिडीज़ तो होनी चाहिए, और महंगाई जो है वो हमें, वो भी एक चैलेंज है कि हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना। तीसरा बड़ा चैलेंज वो मैं कह चुका हूँ, एक्सपोर्ट्स, जो एक और बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ चढ़ता रहा है, वो पेंशन्स का है।
اس پر مزید بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات رؤوف حسن سے، جن سے وزراء سے ہونے والے پرفارمنس معاہدوں پر بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ اب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، اور اپنے وزراء کو بھی کہہ دیا کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ان کا یہ بیان کہ حکومت میں اقتدار میں آنے سے پہلے حکومت جو پارٹی جیتتی ہے الیکشن اس کو سیکھنا چاہیے۔ سر، کمنگ دس فرام اے لیڈر جن کا الیکشن میں آنے سے پہلے یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس ٹیم موجود ہے، اور پہلے 100 دن کا ہدف تھا، پھر انہوں نے کہا کہ آتے ہی ہم چیزیں ٹھیک کریں گے، پھر ڈیڈ لائنز دیں، پھر 6 مہینے کا ٹائم جون میں دیا منسٹریز کو کہ 6 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے، کر لیں ورنہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ تو اب آ کر دوبارہ یہ کہنا کہ اب ہم ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے، تو لوگ پھر سر یہ سوال کریں کہ 2.5 سال میں کیا ہوا پھر؟ اس وقت سوال تو آپ کر رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں ہے ڈیفینیٹلی یہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو کم از کم احساس نہیں تھا ہمیں کہ اس حد تک مسائل ہوں گے، اور وہ ان مسائل کی جو گھمبیر ہونے کے علاوہ جو ان کا جو ایکسپینس تھا وہ بہت وائڈ تھا، بہت زیادہ تھا۔ ایک ایسا ملک جو کہ ڈیفالٹ کر چکا ہوا تھا، ورچولی کر چکا ہوا تھا، اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹیک اوور کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا سال تو صرف میرے پاس یہ دیکھیے ایک چیز پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ جو صرف ایکسٹرنل ڈیٹ سروسڈ ہے نا، وہ 29.7 بلین ہے اس وقت تک۔ $30 بلین ہم نے صرف ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ میں پیمنٹ کی ہے۔ ایک غریب ملک جو پاکستان ہے، جس کے اپنے ریسورسز موجود نہیں ہے، اس کے اوپر قرضوں کا جو بوجھ تھا وہ اس حد تک تھا کہ آپ کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، جو کہ پرائم منسٹر نے بارہا کہا ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہوتی ہے جس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں، NFC ایوارڈ ہو جائے اس کی بیسس پہ کرتے ہیں، تو فیڈریشن کے پاس اپنے آپ کو ایک دن بھی چلانے کے لیے پیسے نہیں۔ تو یا تو آپ نے پیسے خود جنریٹ کرنے ہیں یا پھر آپ نے قرضے لینے ہیں۔ تو قرضوں کی سیاست تو ہم نے کی نہیں ہے، اور جو کرنا نہیں چاہ رہے وہی صرف قرضے لیے گئے جو کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ لیکن ایک نہج ایسی آتی ہے، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب کہ لیڈرشپ یہ فیل کرتی ہے کہ اب ہمیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو فلی یوٹیلائز نہ کریں۔ تو آئی تھنک ان کا یہ کہنا آج تقریباً مڈ وے ہم کھڑے ہیں، بٹوین دی لاسٹ الیکشن اینڈ کمنگ الیکشن ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا، جو نہیں ہم کر پائے وہاں بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ پہلے 5 سال جو KPK میں گورنمنٹ رہی تھی اس میں خان صاحب نے یہ بھی ذکر کیا تھا ایک موقع پر کہ شکر ہے کہ ہمیں ابھی فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں ملی، کیونکہ KPK کی گورنمنٹ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے گورننس کیسے کرنی ہے۔ تو wasn't that experience enough جس کے بیس پہ پھر ملک میں بھی گورننس بہتر ہو جاتی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ چلانا اور فیڈرل گورنمنٹ چلانا دو مختلف چیزیں ہیں، کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یہاں جو مسائل کی نیچر تھی وہ آپ کو پروونسز میں نہیں ملتی، وہ آپ کو پنجاب میں بھی نہیں ملے گی۔ جو فیڈریشن کی ہوتی ہے، سب سے بڑا جو اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جہاں آپ کے پاس 2 حکومتیں نہ ہو 2 پروونسز میں، اور ایک پروونس میں ایسی حکومت ہو جو کہ انیمیکل ہو، جو آپ کے خلاف ہو اور جو آپ کو کانسٹنٹلی سبٹاج اور سبورٹ کر رہی ہو، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، جو ہم نے پچھلے 2.5 سالوں میں فیس کیا ہے، اور ہم نے بڑے احسن طریقے سے اس کو فیس کیا ہے۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور سوائے ایک صوبے کے جو کہ کمپلین کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ہم اس اپنی کوشش میں کامیاب رہے ہیں۔ تو پروونشل حکومت چلانا جو ہے وہ ریلیٹیولی بہت آسان کام ہے ایز کمپیئر ٹو بینگ ان پاور ان فیڈریشن۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب صوبوں کو ساتھ چلانے کی ڈیفینیٹلی ذمہ داری تو فیڈریشن کی ہے، تو اب جب 3 صوبے ڈیفینیٹلی کوہرنٹ ہیں فیڈرل کی، سینٹر کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اور چوتھا صوبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، پولیٹیکل اپوزیشن بھی ہے، تو اس صوبے کو اور اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ساتھ چلانے کے لیے اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ریئیکشن آتا ہے، خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے استعفے دینے دے دیں، تو اگر یہ اسٹف اپروچ ہے تو پھر وہ صوبہ ساتھ چلے گا؟ صوبے کی سوچ نہیں ہے صرف یہ، تو اس وقت ورچولی تمام اپوزیشن کی سوچ ہے، وہ اپوزیشن جو حکومت کا فرد نہیں ہے، تو اس کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں نا سندھ کو کہ صرف ان کی سوچ ہے۔ یہ PMLN کی بھی سوچ ہے، یہ JUI کی بھی سوچ ہے، اور وہ تمام 11 پارٹیز کی سوچ ہے جو کہ PDM میں اس وقت ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو نہیں چلنے دینا۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں چلنے دیتا؟ کیوں؟ میری ہمیشہ سے کنٹینشن یہ رہی ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہوگی، تو وہ ایک برانڈ آف پالیٹکس جو پاکستان میں چلتا تھا نا، جو کرپشن کا برانڈ تھا، جو جس میں ذات کا برانڈ تھا، جو کہ ذات کو ریاست سے فوقیت دی جاتی تھی، پرسنل انٹرسٹ کو ریاست سے فوقیت دی جاتی تھی، ایک خاص قسم کا برانڈ چل رہا تھا اس میں،
وہ برانڈ آف پالیٹکس جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تمام افراد کی پالیٹکس کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں جو واپس نہیں آئے. نیکسٹ الیکشنز میں پھر کیا آپ الیکٹیبلز کو چھوڑ کر جو پچھلے الیکشنز میں بھی مجبوراً ڈیفینیٹلی لانے پڑے کیونکہ سسٹم ایسا ہے, نئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے پھر؟ وہ پی ٹی آئی کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کوئی اور پی ٹی آئی کا حصہ ہے. دیکھیں جو آ چکا ہوا پی ٹی آئی میں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے. ہم ان کو چھوڑیں گے کیوں؟ وہ تو اب حصہ ہے پی ٹی آئی کا. اور جو سیٹوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے, جو میرٹ کرے گا اس کو سیٹ. تو یہی جب خان صاحب اپوزیشن میں اور جب پبلک ریلیز اور جلد سے بہت زیادہ لوگوں کو اویئر کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت کیا کیا پرابلمس کر رہی ہے, تب خان صاحب اپنی ٹیم کو لے کے بہت کانفیڈنٹ تھے کہ میرے پاس یہ ٹیم ہے اور یہ اکنامک افیئر سنبھالیں گے, یہ پلاننگ افیئر سنبھالیں گے, بہت سارے کانفیڈنٹ بھی تھے وہ. تو حکومتی معاملات کا علم تو ٹھیک ہے نہیں تھا حکومت میں آنے سے پہلے, بٹ ٹیم پر تو بھروسہ تھا. پھر بعد میں ٹیم پر کیوں ریپڈ چینجز لائی گئیں؟ چینجز آنی چاہیے. میں اس چیز میں بیلیو کرتا ہوں ذاتی طور کے اوپر بھی کہ اگر ایک شخص جو ہے جس میں آپ کا فیتھ ہے, جس میں آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ جانتا ہے, لیکن شاید وہ کسی وجوہات کی وجہ سے, چند وجوہات کی یا ایک وجہ کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہ کر سکے, تو یہ جو لیڈر آف دا ٹیم ہوتا ہے اس کو یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ اس کی جگہ وہ ایک ایسے بندے کو لے کے آئے جو کہ ان کے اندازے کے مطابق بہتر ڈیلیور کر سکے. پنجاب میں ہم نے چینجز کرتے رہے ہیں, بالکل کی ہیں. فیڈریشن میں تو اتنی زیادہ چینجز نہیں ہوئی ہیں, ایک دو ہوئی ہیں, لیکن اب دیکھیے پنجاب ایک بہت بہتر طریقے سے اس وقت ایڈمنسٹر ہو رہا ہے, بہت بہتر طریقے سے ایڈمنسٹر ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں, مطلب یہ چیزیں کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. اگر میں کہیں لگا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, کل میرا لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ صحیح یہاں کام نہیں کر رہا, تو اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ مجھے وہاں سے ہٹا دے یا مجھے وہاں سے وہ کسی اور جگہ لگا دے. تو وجہ کیا ہے بیوروکریسی کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ؟ کیونکہ خان صاحب نے آج یہ بھی گلا کیا ہے کہ بیوروکریسی نے بھی کافی حد تک کوآپریٹ نہیں کیا, اور پنجاب میں جس طرح سے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں میجر چینجز لائے گئے بیوروکریسی میں بھی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں اعداد و شمار بھی صحیح نہیں بتائے جاتے رہے. تو پھر اتنا گیپ اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے بیوروکریسی کا بھی رول وہی رہا ہے جو کہ پاسٹ پولیٹیکل تھنکنگ کا رہا ہے. بیوروکریسی کو مطلب پولیٹیسائز کیا گیا, پولیس کو پولیٹیسائز کیا. بیوروکریسی کو جو سب سے بڑے کرائمز تھے وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو انسٹیٹیوشنز کو ورچولی کلیپس کر دیا, آپ نے توڑ دیا, تباہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز بھی کر دیا. ٹاپ آف دا لسٹ فار بیوروکریسی اینڈ پولیس میں آپ پنجاب میں جو حال تھا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں. بیوروکریسی میں آپ دیکھیے مثلا اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وہ 57 یا 67 کمپنیز لیتے ہیں, اس میں سے ایک جو بیوروکریٹ, سب کے جو ہیڈز تھے ان کو بیوروکریٹس کو بنا دیا وہاں. اور اگر ایک بندے کی تنخواہ, ایک بیوروکریٹ کی تنخواہ جو ٹیک ہوم ہے سے 100,000 روپیز ہے, تو اس کو وہاں اس کا ہیڈ بنانے سے اس کی ٹیک ہوم جو ہے وہ 20, 22, 24, 25 لاکھ ہو گئی. یہ طریقہ تھا پرانی ایڈمنسٹریشن, خاص کر شریفوں کی ایڈمنسٹریشن تھی کہ رشوت کو اس حد تک کام کرو, illicit ارننگ کو اس حد تک کام کرو کہ وہ آپ کے ذاتی غلام بن جائے. پنجاب کی سیاست ذاتی غلامیت پر مبنی تھی اور وہ ختم ہوتے ہوئے بیوروکریسی شامل تھی اس ساری چیزوں میں. جی بیوروکریسی اس ساری چیز میں شامل تھی. جی بالکل, ہر طرف کی بیوروکریسی کو آپ نے پرچیز کیا ہوا تھا, لٹرلی پیسہ دے کے. آپ کہیں نظر دوڑا لیجیے, آپ دیکھیے آپ کو بینیفٹس دیے جاتے تھے جو کہ آپ ایک ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل ایڈمنسٹریشن میں ایسے بینیفٹس نہیں دے سکتے ہیں. اور بیوروکریسی وہ ہے جس نے کہ ملک کو چلانا ہے, پالیسیز بناتی ہے حکومت, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کرتی ہے. جہاں امپلیمنٹیشن نہیں, اور مجھے بہت ساری ایسے مثالیں پتہ ہیں جس میں امپلیمنٹیشن آف آرڈرز ہے اس کو ڈیلے کیا گیا, جس سے ایڈمنسٹریشن پر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے تھے. کمنگ ٹو دس پی ڈی ایم ایشو اور بیوروکریسی کے بعد جو اپوزیشن کا ایک اور بڑا چیلنج جو اس وقت ملک میں بھی درپیش ہے, پرسیپشن ایک یہ ہے کہ پاکستان میں اس خاص طور پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہونا شاید کوئی بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ جب خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں, حکومتی وزراء بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے استعفے دینے, آپ استعفے دے دیں, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی ٹیبل ٹاکس نہیں ہوں گی, کر لیں پھر آپ نے جو کرنا ہے. تو اب ایوان میں اس وقت اپوزیشن موجود نہیں ہے, لیکن ملک میں جمہوریت ہے. جمہوریت کے اندر تو پھر گورنمنٹ اپوزیشن دونوں کا ایک اچھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, فیئر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو لے کر چلے ساتھ اور اتنا سٹف انوائرمنٹ نہ رہے؟ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جی حکومت ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی ہے. یہ بالکل انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے. پرائم منسٹر ذاتی طور کے اوپر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم ہر مسئلہ جو ہے وہ کسی بھی فورم کے اوپر ڈسکس کرنے کو تیار ہے, سوائے ایک کے, ریپریو فار کرپشن وہ ہم نہیں دیں گے, جس کو این آر او کہتے ہیں, زبان زد عام وہ اس کو این آر او کہتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی ہر مسئلہ انہوں نے بارہا کہا ہے, اور تمام منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تو وہاں بھی میں نے یہی ان کو کہا ہے, آئیے ٹیبل کے اوپر بیٹھیے, بات کیجیے, پارلیمنٹ میں آئیے, بیٹھے بات کیجیے. انکاری اپوزیشن ہے, حکومت نہیں ہے.
حتیٰ کہ یہاں تک انکاری ہے کہ مریم صفدر نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ فوج کو چاہیے کہ اس حکومت کو ریموو کر دے. جب وہ اس حکومت کو ریموو کرے گی تو ہم اس سے بات کریں گے. اب یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے یہ کس لیے بنا ہے؟ سپریمیسی آف سویلین رول. ٹھیک ہے, اس ووٹ کی عزت کے لیے. تو کیا وہ سپریمیسی آف سول رول جو ہے وہ آپ نے فوج کے ذریعے حاصل کرنا ہے؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس حکومت کو ہٹائیں تھرو نان ڈیموکریٹک اینڈ انکانسٹیٹیوشنل وے. تو یہ ہے آپ کی سپریمیسی آف سویلین اتھارٹی. تو ان کے تضادات تو ان کے اپنے سٹینڈ میں ہیں. حکومت نے تو اس میں نہیں ان کو کہا. حکومت تو ہمیشہ یہ سٹینڈ لیا ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے پالیٹکس میں. آرمی نے بارہا کہا ہے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے. جو بھی پرائم منسٹر ہوگا, جو بھی حکومت ہوگی, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن رؤوف صاحب, اپوزیشن کا پھر ایک اختلاف یہاں پر یہ آتا ہے نا کہ مذاکرات اگر کرنے بھی ہیں بالفرض, حکومت سے بھی بالفرض اگر مذاکرات کرنے ہیں, تو حکومت تو یہ اسٹیبلش بارہا مرتبہ کر چکی ہے کہ جی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جتنے بھی ملک کے مسائل ہیں ان کی جڑ یہ ہیں. پھر ایک وقت میں اپوزیشن کے ساتھ جو ایک لیبل اٹیچ کر دیا تھا کہ جی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی بیرونی امداد بھی مل رہی ہے. تو جب اتنے سارے لیبلز اپوزیشن پر لگا دیے, پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نان نیب ایشوز پر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, تو اس اٹ جسٹیفائڈ کہ جو سارے مسائل کی جڑ گورنمنٹ کے مطابق ہے پھر ان کے ساتھ بیٹھیں؟ اگر وہ حقیقتیں ہیں تو کیا اس کو بیان نہ کیا جائے؟ کیا اس طریقے سے ہم حکومت چلائیں گے کہ آپ نے پچھلے 12 سال ایک صاحب تھے جو مولانا ہیں, وہ 12 سال کشمیر کمیٹی کے ہیڈ رہے اور 12 سال میں کشمیر کا مینشن نہیں کیا گیا؟ کیا اس طریقے سے حکومت چلانی ہے آپ نے؟ تمام مسائل کو آپ کارپٹ کے نیچے ڈال دیں, آپ بات نہ کریں, گڈی رہیں, بیکاز یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. ایک دوسرے کے خلاف کیسز کریں اور اس کے بعد کہیں جی کہ ہم نے اس کو تھرو نیب جو ہے وہ ریپریو حاصل کر لیں, سارا کچھ کر لیں. بھائی یہ حکومت بدل گئی ہے. یہ جو اندازے سوچ ہے, سوچنے کا اندازہ, یہ بدل چکا ہوا ہے. آج جو ہم اندر ہیں وہی باہر ہیں. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کرنے کے لیے مشکلات ہیں اور ان کو گزرنا پڑے گا. جب تک آپ حقیقت بیانی نہیں کریں گے, جب تک آپ ان لوگوں کو ان کا چہرہ نہیں دکھائیں گے جو کہ حقیقی سچا چہرہ ہے, اس وقت تک آپ آگے کیسے لگے؟ آپ تک لوگوں کو, اس ملک کے عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس قسم کے لوگ ان کے اوپر حکومت کرتے رہے؟ پالیٹکس میں تضادات ہوتے ہیں, پالیٹکس میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں, اس کے باوجود پارٹیز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں. ہم بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں, آئیے ہر بار ڈسکس کریں گے. انکاری اپوزیشن ہے, حکومت نہیں ہے. حکومت اور کیا کرے اس وقت جا کے؟ کیا ان کے گھروں میں جا کے نوک کر کے کہیے جی؟ حکومت کی جانب سے اور پرائم منسٹر کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ ٹاکس کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ کنڈیشن وہی ہے کہ نیب کیسز میں این آر او نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, صورتحال پر آپ ہمیں حکومتی موقف پر آگاہ کریں. ناظرین, مزید ایشوز بھی ان پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, جیسے جیسے ملک میں موسم سرد ہو رہا ہے, ویسے ویسے سیاسی موسم گرم ہوتا جا رہا ہے. بظاہر اپوزیشن نے تمام کشتیاں جلاتے ہوئے حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے. استعفوں کا آپشن, لانگ مارچ کے ارادے اور بالآخر حکومت کی چھٹی ہی اپوزیشن کی اس تحریک کا مشن ہے. تاہم اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے روکنے کے لیے ایک کے بعد ایک حکومتی حربہ بھی سامنے لایا جا رہا ہے. سب سے پہلے حکومتی بیان بازی سے اپوزیشن کے کیمپ میں تفریق اور تضادات کو ہوا دی جا رہی ہے. پھر سینٹ انتخابات کو جلدی کرانے کے ارادے سے اپوزیشن کی توانائی کو بہکانے کی کوشش کی گئی. پھر استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم جماعتوں کے درمیان غیر یکسوئی اور بالخصوص پیپلز پارٹی کے پیچھے ہٹنے کی افواہیں گرم کی جا رہی ہیں. پھر پی ڈی ایم جماعتوں کے اراکین کے متنازع بیانات کو پارٹی پالیسی اور بیانیے سے اختلاف کے طور پر اچھالا گیا. تاہم اپوزیشن کی جانب سے اپنے ارادوں پر یکسو ہونے کے واضح اظہار نے حکومت کو پینترا بدلنے پر مجبور کیا تھا. جب متعدد وفاقی وزراء کی جانب سے جلد معاملات حل ہونے, مذاکرات کی بیل منڈے چڑھنے جیسی باتیں بھی سامنے آئی تھیں. معلومات کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ میں مایوس نہیں ہوں. میں حالات کو خراب ہوتے, اتنا خراب ہوتے نہیں دیکھتا. درمیانی رستہ بھی نکلے گا. آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. میں ابھی مایوس نہیں ہوں. یہ 2 مہینوں میں 1 جنوری سے 31 جنوری تک 20 فروری تک کوئی نہ کوئی ایک درمیانی انڈرسٹینڈنگ نکل آئے گی. لہٰذا نہ تو کوئی استعفوں کا پرابلم ہے, نہ ہی کوئی بہت بڑی کوئی سمجھیے کہ لانگ مارچ وغیرہ کا پرابلم ہے, اور سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. آج اتنی تلخیاں نہیں ہیں جتنی آج سے میرا خیال ہے مہینہ پہلے تھیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو سچویشن پہلے تھی وہ آج نہیں ہے, اور جو آج ہے وہ شاید اگلے 1-2 ہفتوں میں نہیں ہوگی.
ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स ही दिख रहे हैं। जहां अपोजिशन के लिए अपने बयानिए को संभालना और चलाना मुहाल हुआ पड़ा है, वहां अपोजिशन का घेराव भी मजीद तंग किया जा रहा है। नैब और दीगर इदारों का हिसार भी मजीद सख्त हो रहा है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को एक तरफ पार्टी में उठने वाले मुतज़ाद आवाज़ों के नए मुहाज का सामना है, वहीं दूसरी जानिब नैब भी उनका पीछा कर रहा है। करप्शन इल्जामात की बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान को एक सवालनामा भिजवा दिया जा चुका है, जिसका जवाब उनको 24 दिसंबर तक जमा कराना है। इसी तरह आज मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में फर्दे जुर्म भी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया, बच्चों और खानदान के दीगर अफराद के असासे कुर्क कर दिए गए हैं। जबकि पंजाब में खोखर बरादरान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों ने मुस्लिम लीग नून को अपनी मज़ाहमत को मजीद शदीद करने पर मजबूर कर दिया है। शरीफ फैमिली के खवातीन को इश्तिहारी करार दिलवा रहे हैं, उनको मफरूर करार दिलवा रहे हैं, आप उनके जो है वो कुर्की के वारंट्स जारी करवा रहे हैं। तो क्या ये फिर आपको कल ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी? ये आप भूल जाएं कि आपको ये फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये जो गैरत और शर्म हया से आरी इंतकाम है, ये फिर कल को आपको फेस करना पड़ेगा। कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, ये समझ रहे हैं कि शायद पहला ऑप्शन वो है। मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जब तक सड़क गर्म ना हो उस वक्त तक इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन पीडीएम की क़यादत ने फैसला करना, ये फैसला पीएमएल-एन ने नहीं करना या मैंने नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि पीडीएम की क़यादत जो है वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को, जो कि उनकी नज़र में भी आखिरी ऑप्शन है, रेलेवेंट वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये रेलेवेंट वक्त पे इस्तेमाल किया गया तो मैं ये आपको मुकम्मल यकीन दहानी कराता हूँ कि फिर बाई इलेक्शन नहीं होंगे। बाई इलेक्शन का मरहला उससे बहुत पहले जो है वो गुजर चुका होगा। हुकूमत की जानिब से तानों के बावजूद अपोजिशन मुस्ताफी होने के इरादों पर भी ताहाल मुसर है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अरकान को इस्तीफा जमा कराने के लिए कल तक की डेडलाइन दे दी है, जबकि माजी करीब में मंजर से गायब और अफवाहों में रहने वाले वज़ीर आला सिंध ने भी मुल्क वापस आकर पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफा और सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमें ये हुक्म आया था कि हम अपने इस्तीफ़े सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो पार्टी लीडरशिप को जमा करा दें। मुझ समेत हर एक ने, शायद एक मेंबर ऐसा है जिसने नहीं किया जहाँ तक मुझे पता है, बाकी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने अपने इस्तीफ़े अपनी लीडरशिप को जमा कराए हैं और ये इस्तीफ़े लीडरशिप के पास मौजूद हैं। लीडरशिप जब चाहे, जिस तरीके से चाहे, इनको इस्तेमाल कर सकती है। मैंने एक जो तकरीब वो मैं रिव्यू करने गया था मलिर एक्सप्रेसवे का, उसमें मुझसे सवाल हुआ तो मैं कहा इस्तीफ़े बहुत छोटी सी चीज़ है, आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। मेरे बारे में भी कहा कि नहीं इस्तीफ़ा देके चले, इस्तीफ़ा तो मैंने लीडरशिप को जमा कराना था और वो जमा कराया है। जल्दी जो भी लीडरशिप फैसला करेगी, जो पूरे जो हमारे मेंबरान हैं उस पर लब्बैक कहेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकिरात के इशारों के बावजूद अपोजिशन की जानिब से लचक ना दिखने पर हुकूमत भी अपने पुराने बयानिए को नई शिद्दत से सामने लाने पर मजबूर हो गई है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता 2 रोज से हुकूमती अरकान की बयानबाजी में शिद्दत और ललकार से नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी हालिया इजलास में तर्जुमानों को अपोजिशन की करप्शन और NRO की ख्वाहिश के इजहार को बेनकाब करने के अहकामात हैं। इनकी शक्लें याद करनी है आपने, इनके वो बै 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 करके जो ये बयान देते होते, मैं वो जो कौमी खजाने लूटने वाले थे, जहाँ ना जिनकी शक्लें थी यहाँ तक पहुंचने वाली, मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूँ, करप्शन की शक्ल की बात कर रहा हूँ। ये जो बै बै है ये भी मैं इनकी जो करप्शन के टाइम जवाब देने पे निकलती उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग उथे वाशिंगटन DC जाके, न्यूयॉर्क जाके की करते सन, की खट के ले आंदा है तुसी साडे वास्ते, उथे जाके तुहाडियां पतलूना उतर जांदियां सन एयरपोर्टां ते। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके आप गवर्नमेंट की हिट को चैलेंज करेंगे। आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो, कल के बजाय आज इस्लामाबाद आओ, देखते हैं कि इस्लामाबाद में तुम
تم نے پہلے کیا کیا؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈیزل کے پرمٹ دے دیں گے؟ جو کرنا ہے ٹل کا زور لگانا ہے لگا لو، لیکن ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں اس بار تحقیقاتی اداروں کے لیے ایسی بات کرے گا تو اس کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کی سیاست کو زمین بوس گاڑ دیں گے، اور ہم اس کی سیاست اور اس کی بدماشی کو اپنے جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ملک کی سیاست کا مستقبل یقیناً تشویشناک دکھ رہا ہے۔ گو کہ حکومت اپوزیشن سے بات کو تیار ضرور ہے، لیکن اب معاملات اپوزیشن کے کورٹ میں ہیں، جس کی شاید سیاسی مجبوری یا ضد نظام کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حکومتی موقف ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جو سینٹ انتخابات والا اعلان کر دیا ہے وہ اپوزیشن کے لیے سرپرائز ہے، اور اس اعلان کی بنیاد پر گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، لیکن دوسری جانب سر اس کے جواب میں پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی کلیئر ہمیں ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، سینٹ والے معاملے نے واقعی پی ڈی ایم کو ایک جھٹکا دیا ہے؟ دیکھیے، جو اعلان کیا ہے حکومت نے، بلکہ خاص طور سے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شو آف ہینڈ سے کریں گے ہم، اور 1 مہینہ پہلے کرائیں گے اس کے اوپر پی ڈی ایم نے بہت اسٹرانگلی ریزسٹ کیا ہے۔ انڈیویجولی پارٹیوں نے بھی کیا ہے، ان کے سربراہوں نے بھی کیا ہے، اسپوکس پرسن نے بھی کیا ہے، اور ریجیکٹ کر دیا ہے پی ڈی ایم نے کمپلیٹلی کسی قسم کی بھی چینج، چاہے وہ الیکٹرل پروسیس ہے، چاہے وہ کس طرح سے ووٹ کرنا ہے، اس حوالے سے۔ تو یہ ایزیوم کر لینا یا یہ سمجھنا کہ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے وہ شاید درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے مخالفت ہوئی ہے اس کی، اور چونکہ قانون میں دیکھنا یہ ہوگا کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ قانون کے مطابق تو شو آف ہینڈ صرف 2 انتخابات کے لیے ہو سکتا ہے، ایک پرائم منسٹر کا انتخاب اور دوسرا چیئرمین سینٹ کا، اور اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے رولز اینڈ ریگولیشن میں کہ باقی سارے انتخابات جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ اب حکومت اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ممکن اسی وقت ہوگا جب بات اس نہج تک پہنچے گی جہاں انتخابات کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ ابھی تو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، ابھی تو کافی وقت باقی ہے، استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اگر فرض کیجئے، زیوم کر لیتے ہیں، مفروضہ سمجھ لیجئے کہ استعفے سارے آ جاتے ہیں، تو کون سا الیکشن ہوگا بھائی صاحب؟ اس لیے کہ الیکٹرل کالج تو ختم ہو چکا ہوگا، تو 500 بائی الیکشنز کرانا اس الیکشن کمیشن کے تو بس کی بات نہیں ہے، جس میں اب تک 3 بائی الیکشن نہیں کرائے اور کہا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے اٹ از ٹو ارلی کہ ہم یہ سمجھے کہ حکومت اپنی مرضی سے شو آف ہینڈ بھی کرا لے گی اور اپنی مرضی سے 1 مہینہ پہلے بھی کرا۔ تو بخاری صاحب، اگر پی ڈی ایم کی جو تحریک ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی فیز 2 میں بھی داخل ہو چکی ہے، جلسوں والا فیز ختم ہو چکا ہے، لیکن اس فیز 2 کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی ہم نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیمپ میں دیکھا، شیرانی صاحب کا بیان بھی ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہے، پھر آج مزید بھی ایک اور رہنما کی جانب سے بھی مولانا صاحب پر تنقید کی گئی، پھر نیب کی جانب سے بھی مولانا فضل الرحمان کو سوال نامہ بھجوایا گیا۔ تو کیا اب مولانا صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور ان سارے بیانات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جے یو آئی کے اندر بھی پھوٹ پڑ رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک گھیرا تنگ ہونے کی بات ہے، وہ تو سارے ہی پولیٹیکل مخالف جتنے بھی ہیں حکومت کے، ان سب کا ہی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی کی ساری قیادت نہ صرف مقدمات کا سامنا کر رہی ہے بلکہ لوگ جیلوں میں بھی ہیں، یہی حال نون لیگ کا ہے، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ نیازی اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے، ساری دنیا آپ سمجھتی ہے یہ کہ کس طرح سے وچ ہنٹ ہو رہی ہے تمام لوگوں کی جو حکومت کے مخالف ہے، جبکہ اس سے بدترین جرائم کے مرتکب لوگ جو ہیں وہ حکومت کی چھتری کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے یہ بھی اس کو کہتے ہیں $100 ملین کویسچن ہے کہ یہ جو صاحب کا نعرہ لگا تھا کہ یہ کراس دا بورڈ ہوگا، یہ مجھ سے شروع ہوگا، میرے وزیروں سے لے کے بنی گلا سے لے کے کہاں تک جائے گا، وہ یک طرفہ لگ رہا ہے، چونکہ اس لیے یہ صورتحال بھی بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اچھا بخاری صاحب، پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی، کم از کم اصولی طور پہ مانا جا رہا تھا کہ ٹیبل ٹاک سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے، گو کہ این آر او یا نیب والے معاملے کو بھی ربن کر رہے تھے بار بار، پھر اپوزیشن کی طرف سے بھی ہم قدرے لچک دیکھتے تھے، لیکن اب گزشتہ کچھ دنوں سے دونوں طرف سے ہارڈ لائن سٹانس سے حکومتی وزراء بھی جارحانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے میں دونوں پارٹیز کی طرف سے غلطیاں کی جا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے؟ جمہوریت میں اب کیا ان کی جانب سے کوئی ٹرن بیک لیا جائے گا؟ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں واپس آئیں گے؟ دیکھیے، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈائیلاگ
बहुत फोर्सफुल इंस्ट्रूमेंट होता है और बड़े से बड़े तलख मसले जो हैं, बड़े से बड़े गंभीर मसले जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए, गुफ्त-ओ-शनीद के जरिए तय हो जाते हैं। इसी को हम जमहूरियत कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत के इक़्तिदार में आने के पहले दिन से लेके जब आसिफ अली जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा था कि आइए मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, आइए मिसाक मईशत कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम चोरों और डाकुओं से बात नहीं करेंगे और फिर 2 साल तक अपना ये स्टांस जो है इसको इसी तरह से दोहराते रहे कि चोरों और डाकुओं से बात नहीं हो सकती। वो तो अब ये पीडीएम बन गई है, पीडीएम की एपीसी हो गई है, उसके कई जलसे हो गए हैं। अब प्रेशर में आके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आइए जनाब, स्पीकर ने बुलाया, आके उनसे बातचीत कर लीजिए। देखिए जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप ये कहें कि फलां से बात कर लें, फलां से बात कर लें। प्राइम मिनिस्टर का स्टेट्समैनशिप का तकाजा ये है कि वो हॉस्टाइल अपोजिशन के साथ खुद बैठे और उनके साथ मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाले। हम हुकूमत जो है वो 2.5 साल से चूंकि डिनाइल मोड में रही है कि बातचीत करनी नहीं है, इनको सिर्फ जेलों में भेजना है, मैं जेलें भर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वहाँ जमहूरियत की स्पिरिट जो है वो तो दफन हो जाती है। लिहाजा इस वक्त दोनों ही तरफैन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान जिस पीडीएम को लीड कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हुकूमत को घर भेजेंगे और हुकूमत के पास ज्यादा वक्त नहीं है, और दूसरी तरफ से या ये धमकियां आ रही हैं कि हम मजीद जेलें भरेंगे और जेलें में भेजेंगे इन सबको, और या ये कि अब इनसे बातचीत नहीं हो सकती। एक आधी सेन आवाज आपको सुनाई दे जाएगी हुकूमत की तरफ से, जिस तरह फवाद चौधरी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, बातचीत जो है वो करना बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी जो उनके हॉक्स हैं वो तो मुज़ाकरात की बात करने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहते हैं इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, ये जेलों में जाएंगे, पैसा वापस लाएंगे। तो इसमें 2.5 साल तो गुजर गए हैं, बाकी का वक्त भी गुजर गया। बुखारी साहब, फवाद चौधरी साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि जो पावर है डिसीजन की वो तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हाथ पे है, वो तो बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के किरदार को टोटली नेगेट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वाकईतन हतमी फैसला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने करना है? देखिए, वो फैसला अगर उन्होंने करना भी हो, चूंकि वो अपनी अपनी पार्टी के सरबराह हैं और एक तवील अरसे से हैं, ताजे नहीं है कि यका अचानक बन गए हैं, लेकिन आपने इस वक्त गुफ्तगू जो करनी है वो करनी है पीडीएम से। ठीक है, इसलिए कि दोनों ही जमातें मैंडेट दे चुकी हैं पीडीएम को कि जो भी मुज़ाकरात होंगे, अव्वल तो मुज़ाकरात हुकूमत करना नहीं चाहती, लेकिन अगर कोई सूरत हाल आएगी कि मुज़ाकरात होंगे तो वो पीडीएम की क़यादत करेगी, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास एक लिहाज से ये एक सेविंग ग्रेस होनी चाहिए कि चलिए जी, हम उनसे जिनको हम चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनसे तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पीडीएम की क़यादत से कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर सही समझूं सूरत हाल को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुज़ाकरात करने में संजीदा है, ना ही हुकूमत और ना ही अपोजिशन। दूसरी जानिब बुखारी साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दिया है कि इस्तीफों का मामला गवर्नमेंट हमारा पहला ऑप्शन समझ रही थी, हालांकि वो हमारा आखिरी ऑप्शन है, और उन्होंने ये भी कहा कि जब सियासी मैदान गर्म हो जाएगा तब हम इस्तीफे देंगे। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी पीडीएम के पास क्लैरिटी नहीं है कि इस्तीफे कब और कैसे इस्तेमाल करने? देखिए, ये तो हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है और हुकूमत की तवक्कात हो सकती हैं कि इनके बीच में फूट पड़ेगी, इस्तीफों के मामले पर ये अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि अगर ये फूट न पड़ी और अगर इस्तीफे वाकईतन आ गए तो क्या बनेगा। यही सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल से इमरान खान और उनकी हुकूमत की है कि वो आने वाली सूरत हाल को एंटिसिपेट करके कोई एक्शन आज लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, और अगर यही वतीरा रहा तो फिर उन्हें अचानक किसी न किसी बहुत ही गंभीर और बहुत ही बदसूरत सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा बुखारी साहब, आखिर में आपसे सिर्फ इस पे तज्जिया जानना चाहेंगे कि वजह क्या है पीडीएम की तमाम जमातों में से पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट की जानिब से खास तौर पर सिंगल आउट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और फिर यह भी एक तासुर आजकल सर्कुलेट कर रहा है कि जो पीडीएम की जानिब से वाज़ेह हिकमत अमली में और इस्तीफों पर डिले हो रहा है वो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हो रहा है। पीपल्स पार्टी को लेकर क्यों इतना ट्रस्ट डेफिसिट कायम किया जा रहा है? मेरे ख्याल से ये हनीमून जो है ये अब खत्म हो चुका है। उनका ख्याल ये था कि बहुत शुरू में ही जब इस्तीफों के लिए डेट वेट दी जाएगी, अब तो डेट दे दी है बकायदा कि 31 जनवरी तक सारे इस्तीफे जो है वो पीडीएम की क़यादत के स्पुर्द कर दिए जाएंगे। ये उससे पहले तवक्को थी कि शायद बिलावल जरदारी साहब जो है या उनकी पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब जो है वो इस्तीफों के मामले में पीछे रहेंगे। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से ये कहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज अगर पीडीएम में कोई है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी की है, जिन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि सिंध की हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो दे देंगे कुर्बानी। और इस्तीफों के हवाले से मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि पीपल्स पार्टी का स्टांस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، اس ساری صورتحال پر آپ ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دسمبر کے مہینے میں ملک کے اندر جو سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہے، اس میں اس وقت جو سلیم بخاری صاحب کی رائے بھی موجود ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے کسی قسم کے مذاکرات کی میز پر آنے کے اس وقت کی صورتحال میں موجودہ تاریخ میں کوئی اشارے نہیں مل رہے، جہاں پر ماضی میں گزشتہ کچھ ہفتوں میں حکومت کی جانب سے بھی مذاکرات کی بات کی جاتی تھی، اپوزیشن بھی کسی حد تک اشارے کنائیوں میں بات کرتی تھی مذاکرات کی، لیکن اب اپوزیشن بھی بزد ہے کہ بہیہ جام ہڑتال کرنی پڑے، لاک ڈاؤن کرنا پڑے۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں استعفیٰ چاہیے حکومت کا، جبکہ دوسری جانب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دینے ہیں استعفے دے دیں، ضمنی انتخابات کرائیں گے، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی حکومت اس وقت کافی پر امید نظر آتی ہے۔ یہ وہ ساری سیاسی صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن جہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن کی کمی سے مریضوں کی اموات کے سانحے پر تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، جس نے اس اسپتال کی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے مطابق اس افسوسناک واقعے کی رات آکسیجن سپلائی ٹینک مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا، جس کا انکشاف 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی رات کو 12 بجے ہوا، جب تقریباً 90 مریض کورونا آئسولیشن وارڈ میں داخل تھے، اور سٹاف نے صرف اس وقت آکسیجن کی کمی کو نوٹس کیا جب اس کا لیول 0 پر پہنچ چکا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال میں آکسیجن کی کمی کو مانیٹر کرنے کا نظام مؤثر نہیں، اور موجودہ طریقے کے مطابق صرف آکسیجن پلانٹ پر موجود سٹاف ہی آکسیجن کے لیول کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ کے مطابق جب سٹاف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جن سٹاف ممبرز کی پلانٹ پر ڈیوٹی تھی وہ دونوں ہی موجود نہیں تھے، اور بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ رات 9 بجے آکسیجن پلانٹ پہ 1400 لیٹر آکسیجن موجود تھی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق آکسیجن پلانٹ میں جب لیول 300 لیٹر تک پہنچتا ہے تو الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور سٹاف کی غیر موجودگی میں یہ الارم بجتا رہا، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا، اور اسی لیے یہ سانحہ پیش آیا۔ انکوائری رپورٹ پہ یہ انکشاف بھی ہوا کہ اسپتال کی انتظامیہ آکسیجن کی سپلائی کا معاہدہ اثر نو کرنے میں ناکام رہی، جبکہ آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی اسپتال کی جانب سے جتنی ڈیمانڈ کی جاتی رہی اتنی آکسیجن مہیا کر دیتی رہی۔ یاد رہے کہ اسپتال انتظامیہ نے تحقیقات کے آغاز میں آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی کہ اسپتال کو آکسیجن سپلائی ہی کم کی گئی، لیکن یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوا، بلکہ انکوائری کے دوران موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر ندیم نے دعویٰ کیا کہ انہیں آکسیجن کی سپلائی کا کانٹریکٹ ختم ہونے سے متعلق علم ہی نہیں تھا، جس پر انکوائری کمیشن نے لکھا کہ خود ڈاکٹر طاہر ندیم آکسیجن سپلائی کی مد میں 40 لاکھ روپے کے چیک سائن کر چکے تھے، اس لیے ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اس رپورٹ میں ایک اور غفلت کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس کے مطابق خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن سپلائی کا بیک اپ سسٹم موجود تھا، جسے 2017 میں اسپتال کی تعمیر نو کے دوران ختم کر دیا گیا، اور کسی نے بھی اسے بحال کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ حیران کن انکشاف ہے۔ اس غفلت کا ذمہ دار بھی موجودہ اور سابق اسپتال ڈائریکٹرز کو ٹھہرایا گیا ہے۔ انکوائری نے ابتدائی رپورٹ کے بعد معطل کیے جانے والے 7 سٹاف ممبرز میں سے ایک کو بری کرتے ہوئے 2 کا کانٹریکٹ منسوخ اور دیگر کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے، جبکہ اسپتال ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر ندیم کو فی الفور عہدے سے فارغ کرنے کے ساتھ ساتھ چارج شیٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ سابقہ ڈائریکٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین اور اراکین نے استعفیٰ دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس انکوائری رپورٹ کے بعد صوبائی حکومت بری و ذمہ ہو گئی؟ کیا معاملہ اسپتال کے موجودہ اور سابقہ ڈائریکٹرز کو ذمہ دار قرار دینے سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا جیسے اخلاقی طور پر بورڈ آف گورنرز نے استعفیٰ دیا، صوبائی وزیر صحت کو بھی مستعفی ہونا چاہیے؟ خیبر پختونخوا حکومت کا موقف یہ ہے کہ اسپتال خود مختار ہو چکا ہے، لیکن اسپتال تو صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے یہ جو آج رپورٹ پبلک ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں، اب ٹھیک ہے یہ سانحہ افسوسناک ہوا، جس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آکسیجن سپلائی کے حوالے سے جتنے لوپ ہولز موجود تھے، مانیٹرنگ پراپر نہیں کی گئی تھی، سپرویژن پراپر نہیں تھی، تو ایم ٹی آئی کے تحت اسپتال خود مختار تھے، لیکن خود مختاری کے بعد یہ چیز سامنے آنا
آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی ایم ٹی اے ایکٹ کی فعالیت پر سوال نہیں اٹھ رہے اس رپورٹ میں؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہ جو رپورٹ ہے یہ دکھاتی ہے کہ اگر ہم ایک بہتر سسٹم بنائیں تو وہ اپنی غلطی ماننے میں اور ریڈیمپٹیو ایکشن لینے میں کیسے بہتر کام کرے گا. ایک انیشل رپورٹ آئی 24 گھنٹے میں، ایک فالو اپ رپورٹ ڈیٹیلڈ ود ایکشنز آئی 10 دن کے اندر. بورڈ نے رپورٹ کیری آؤٹ کرتے ہوئے ہاسپٹل کی غلطیاں مانی. دے ڈڈ ناٹ ٹرائی ٹو سویپ اینی تھنگ انڈر دا کارپٹ. انہوں نے اپنی ریزگنیشنز آفر کی جس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیبریشن کر کے ان کو جواب دے دے گا. میرے خیال میں یہ جو انسیڈنٹس ہیں یہ تو انتہائی افسوسناک ہیں اور وہ آگے جانے کا راستہ ہمیں دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی بھی طے کرنا ہے. لیکن یہ جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں یہ شاید ان اے وے انپریسیڈنٹڈ ہے. جو نارمل کورس آف ایکشن ہے وہ یہ کہ آپ ان چیزوں گول شول کر کے نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، غلطی کسی اور پہ دیتے ہیں. سزا اور جزا کا ایک سسٹم نہیں ہو سکتا. یہاں پہ تو یہ دکھایا ہے بورڈ نے کہ ایم ٹی آئی کا سسٹم جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن میں انویسٹیگیشن کر بھی سکتا ہے، فالٹ فائنڈ بھی کر سکتا ہے، اپنی غلطی بھی مان سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے ہائی سٹینڈرڈز بھی سیٹ کر سکتا ہے. اچھا تیمور صاحب، ایم ٹی اے ایکٹ کے تحت جہاں ایک جانب ہاسپٹلس کو ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی آٹونومی دی ہوئی ہے، وہیں دوسری جانب اسی ایم ٹی اے ایکٹ کے تحت گورنمنٹ بھی تو رسپانسبل ہے ان اسپتالوں کی پرفارمنس ایویلیویشن کے لیے پیریوڈیکلی. تو جب اتنی بڑے لوپ ہول سامنے آئے آکسیجن سپلائی کانٹریکٹ کے حوالے سے، جہاں پر ڈائریکٹر کو بھی علم نہیں تھا کہ کانٹریکٹ رینیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہاں پر گورنمنٹ یا پھر منسٹری کو تو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا نا؟ دیکھیں، پہلی چیز جب اس پہ بات ہوئی اور جب اسمبلی میں بات ہوئی، میں نے خود وہاں پہ کہا کہ ہرگز گورنمنٹ یا میں ایز ہیلتھ منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ہسپتال نہیں ہے یا ایز ہیلتھ منسٹر یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو یہ تھی کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو، وہ پبلک کے سامنے آئے، جو کہ ہوا. ٹرانسپیرنٹ کیوں؟ اور ہم نے پہلی رپورٹ اور دوسری رپورٹ جس دن وہ کمپلیٹ ہوئی کیوں پبلک کی؟ تو اسی لیے کی کہ ایک تو اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے کہ جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں، اور یاد رکھیں وہاں بھی امپروومنٹ ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل بہت بڑا ہوا ہے، لیکن امپروومنٹ جب ہوتی ہے تو سسٹم آپ کو بہتر کرنے پڑتے ہیں، اور وہاں پہ خامیاں تھیں اور ہیں جو ہم نے امپروو کرنی ہے اسی ایم ٹی آئی سسٹم کے تحت. لیکن ٹرانسپیرنٹلی ایسی رپورٹس آئیں گی، ہم اپنی غلطیاں مانیں گے تو اس پہ کوئی ایکشن لے سکیں گے، پہلی چیز. دوسری چیز صرف کے ٹی ایچ کی بات نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ اکوپ نہیں ہوتے کہ ہر روز 100 150 مریض جو ہے وہ ہائی فلو آکسیجن پہ جو ہے وہ چلے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج سے 102 سال پہلے کوئی ایسے وبا آئی تھی جہاں پہ اس ٹائپ کی کرائسس جو ہے وہ تھی. تو پبلک کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم کے پی میں صرف نہیں بلکہ ایسے انسیڈنٹ سے جب انڈسٹری میں ہوتا ہے تو پورے سسٹم سیکھتے. لیکن تیمور صاحب، یہ جو خاص افسوسناک صاحب رونما ہوا تھا تب تو کووڈ-19 کی سیکنڈ سپائک کا ہم سامنا کر رہے تھے، اور پہلی ویو میں تو بہت ہنگامی اقدامات کیے گئے تھے اور اس میں یقیناً کوئی اس طرح کا افسوسناک سانیہ نہیں آیا تھا. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے سیکنڈ ویو کے اندر کہ تیاری اس طرح سے ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ پہلے اس وبا کا سامنا نہیں تھا، جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر تیاری کی جا رہی ہے، اور آکسیجن تو سر آپ بہتر جانتے ہیں بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی کووڈ-19 پیشنٹ کی ریکوری کے لیے. دیکھیں، پہلے فیز میں جتنے آکسیجن کے ایشوز آئے پورے ملک میں بہت زیادہ ہاسپٹلز میں آئے، لیکن اگر آپ پہلے فیز میں بھی کے ٹی ایچ کا ہاسپٹل سسٹم آکسیجن سسٹم اسٹڈی کرتے تو آپ کو اسی ٹائپ کی خامیاں نظر آ جاتی. ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ایکسیڈنٹ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ سے آپ سیکھتے ہیں. انسانی جان جو ضائع ہوئی ہے وہ تو ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے میں نے کہا اگر ایکسیڈنٹ ہر روز نہیں ہوگا اس سے سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ اور ہے. تو جو پوائنٹ میں پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب اس ٹائپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے
تو ایک تو ہم نے انکوائری کی تاکہ اس ہاسپٹل میں جو ہے وہ سسٹم بہتر ہو، اور لیکن دوسری یہ کہ پورا ہمارا سسٹم بلکہ پاکستان کے کوئی بھی اور ہسپتال وہ سیکھ لیں. یہ رپورٹ پڑھ کے بہت سے ہسپتال یہ دیکھ سکیں گے کہ آیا ان کی ایچ آر مینجمنٹ، آکسیجن سسٹم کی بیک اپ سپلائیز، آکسیجن مینجمنٹ کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. اگر ہم اس کو پبلک نہ کرتے، اگر ہم یہ اس سے جو ہے اوپنلی ساری خامیاں نہ بتاتے، تو شاید ایسے ایکسیڈنٹ کل کہیں اور جو ہے وہ ہو سکتا. یہ پکچر دیکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب. موقف سے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی جو انکوائری رپورٹ پبلک ہوئی ہے، ہم اس رپورٹ پر اپنے موقف سے آگاہ کر رہے ہیں. ناظرین، جہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.